अस्सलाम वालेकुम। कुछ बरस पहले इस्लामाबाद के करीब एक गांव है पुराना, सैदपुर विलेज। वहाँ मेरी एक बुज़ुर्ग कह लें, दानश्वर कह लें, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस्लामाबाद से कुछ फासले में एक खानकाह है या मज़ार है, बड़ा मुक़द्दस। वहाँ एक अंग्रेज़ पादरी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, वहाँ इस्लाम कबूल करने के बाद जब उनकी रहलत हुई, वहाँ वो दफन है। और वो जो धरती है वो बहुत मुक़द्दस है, वहाँ से खुशबू भी फूटती है बहुत, और खुशबू के साथ वहाँ से बहुत ही इंटेलिजेंट, बड़े ब्रिलियंट किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो जन्म लेते हैं। और चूँकि उसके साथ एक फ्रेगरेंस लगी हुई होती है, तो वो फ्रेगरेंस की वजह से वो जो आइडिया है वो पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में वो आइडिया फैल जाता है और लोगों को मुतासर कर लेता है। और सभी लोग ये कहने लग जाते हैं ब्रिलियंट ब्रिलियंट, सुपर इंटेलिजेंट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह 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 वाह। और इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि पूरा मुल्क जो है वो इत्तेहाद उसमें हो जाता है, यगानगत हो जाती है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक ब्रिलियंट आइडिया के गिर्द पूरी कौम खड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें फिर ख़राबी क्या है? उन्होंने एक बड़ी ठंडी आह भरी। उन्होंने कहा ख़राबी है कि हर 10 साल के बाद उस मुक़द्दस जगह से एक और आइडिया जन्म लेता है और वो आइडिया जो है वो पिछले आइडिया का रिवर्सल होता है, उससे ख़त्म करने की लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब जब पाकिस्तान के हालात देखता हूँ तो मुझे वो बुज़ुर्ग भी याद आते हैं, उन्होंने मुझे जो समझाया था वो भी मुझे याद आता है। और मुझे अमेरिका के एक फ़िलासफ़र, राइटर, जो जर्नलिस्ट थे, मीडिया पर्सन थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड 20th सेंचुरी के, वॉल्टर लिपमैन, वो याद आते हैं। वॉल्टर लिपमैन ने बहुत लिखा, बहुत बोला, लेकिन उनका एक कोट जो है वो 20th सेंचुरी में बहुत मशहूर हुआ। वो कोट मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। वो कोट ये था कि वेयर एवरीवन थिंक्स अलाइक, नो वन थिंक्स वेरी मच। जहाँ तमाम लोग एक ही तरह से सोचते हैं, वहाँ कोई भी को बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा होता। ये पाकिस्तान का भी अलमिया है और ये बाय एंड लार्ज मुस्लिम दुनिया का भी अलमिया है। और इस हवाले से मैं एक अलग वीलॉग करूँगा GVS न्यूज़ के ऊपर कि मुस्लिम दुनिया का बुनियादी क्या वजह है कि मुस्लिम दुनिया जो है वो 20वीं सदी में तरक्की नहीं कर सकी है। मासवा है कि जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज किसी के हाथ आ गए, तेल गैस वगैरह, वहाँ तो कुछ चलो कहानी चल गई, लेकिन अदरवाइज़ कोई ख़ास तरक्की जो है, इर्तका नहीं हो सका मुस्लिम दुनिया में। बहरहाल ये तो एक डाइग्रेशन थी। आज पाकिस्तान के हालात देख के मुझे ख्याल आया कि आपके साथ अपनी ये थॉट जो है मैं शेयर करता हूँ। अगर कुछ आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। सुबह जब उठे तो जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने सुपर टैक्स इम्पोज कर दिया गरीबों को बचाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने उस हवाले से बात भी की, मेरा ख्याल है गवादर में कहीं पर। उन्होंने कहा कि मैंने गरीबों को बचाने के लिए अमीरों के ऊपर टैक्स लगा दिए। और यूँ उन्होंने पाकिस्तान की 13 जो मेन बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके मैं नाम आपका पढ़ के सुनाता हूँ। उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने 10% सुपर टैक्स लगाया। अच्छा, अब ये सुपर टैक्स किन इंडस्ट्रीज़ पे शहबाज शरीफ साहब ने लगाया? सीमेंट पे लगाया, स्टील पे लगाया, शुगर पे लगाया, ऑयल एंड गैस पे लगाया, फर्टिलाइजर्स पे लगाया, LNG टर्मिनल्स पे लगाया, टेक्सटाइल्स पे लगाया, बैंकिंग पे लगाया, ऑटोमोबाइल गाड़ियों पे लगा दिया, सिगरेट्स पे लगाया, बेवरेजेस पे लगाया, केमिकल्स पे लगाया, एयरलाइंस पे लगाया। और जैसे ही लगाया उसमें उसके बाद हुकूमत, पीपल्स पार्टी, PMLN, सब लोगों ने वाह 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 वाह, जैसे वो बुज़ुर्ग ने कहा था उसी तरह से उन्होंने वाह 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 सब ने शुरू कर दी, वॉल्टर लिपमैन की तरह। इससे कोई हुकूमत कोई 80 अरब रुपए के करीब पैसे जो है इकट्ठे करेगी, ये उनका ख्याल है। इससे ज़्यादा इकट्ठे हो नहीं सकते। लेकिन ये जो इतना जीनियस आइडिया था, इसके फ़ौरन बाद मेरा ख्याल है इसके खबर आते हैं 10-15 मिनट के बाद ही पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई। और 10 मिनट के अंदर उसके तकरीबन 1500 से 2000 उसके पॉइंट्स जो हैं उसने फॉल किया। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पॉसिबल था। और जो रूल्स हैं स्टॉक मार्केट के, कराची स्टॉक इंडेक्स से भी रूल्स भी यही हैं कि अगर 5 मिनट के अंदर यानी 5-6 मिनट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज फॉल कर जाए तो ट्रेडिंग जो है वो रुक जाती है। तो ट्रेडिंग वहाँ पे रुक गई। कोहराम की सी सूरत हाल थी। साथ ही जितने टेलीविज़न प्रोग्राम थे और सोशल मीडिया थे, वहाँ रोना धोना शुरू हो गया। वो बहुत से ट्वीट्स हैं गम और गुस्से से भरे हुए, बिज़नेस लोगों के भी हैं, इकोनॉमिस्ट के भी हैं, कॉमन लोगों के भी हैं। वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ, उसका भी बहुत रद्द-ए-अमल उस हवाले से आया। तो बहुत से बिजनेसमैन से मुझे बात करने का मौका मिला। उनका मतलब वो बहुत ही परेशान थे। परेशान वो थे बेसिकली 2 वजूहात से। उसमें एक एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें एक इम्पोर्टर्स हैं। परेशान तो सभी थे, लेकिन एक्सपोर्टर्स का ये कहना था कि इम्पोर्टर्स तो जो सुपर टैक्स लगेगा उनके प्रॉफिट के ऊपर, उसको किसी न किसी तरह आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्सपोर्टर जो है वो तो ये पैसा आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। वो उसका जो प्रोडक्ट है वो अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो ज़ाहिर है कि वो वंस अगेन आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, अनकम्पैटिटिव हो जाएगा।
ویسے ہی پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں پچھلے 10 ہفتوں سے وہ کسی حد تک متاثر ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان میں 20 ملین یعنی 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو امپلائی کرتی ہے، اس نے گزشتہ چند دنوں میں 30,000 کے قریب لوگوں کو لے آف کیا ہے۔ اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ان ویک آف دس 10% جینیس سپر ٹیکس ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کئی ہزار لوگوں کو جو ہے ان امپلائی کر دے گی۔ اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ٹیکس تو امیروں پہ لگایا ہے، غریبوں پہ تو انہوں نے لگایا ہی نہیں ہے۔ یہ وہی غریب ہیں جن کی خاطر وہ اپنی قمیض پھاڑ کے ان کا پیٹ بھرنے کی بات کر رہے تھے، تو یہ انہوں نے لگایا۔ اس سے خطرہ یہ بھی ہے کہ انڈسٹری ان کمپیٹیٹو ہو جائے گی اس کے بعد، اور انڈسٹری کے لوگوں کا اور بہت سے اکانومسٹ کا اور ٹیکس ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا مین مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ان کو جو چیز کرنی تھی کہ جو اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت نے 2018 میں شروع کیا تھا، وہ جو پروسیس ہے اسے پی ایم ایل این بجائے کنٹینیو کرنے کے اس کو ریورسل کر دیا ہے۔ ریورسل اس طرح سے کر دیا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو مین پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ہے وہ پنجاب کے دکاندار اور ٹریڈرز اور چھوٹے جو کاروباری مطلب لوگ ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ریئل اسٹیٹ کہہ رہا ہوں، ریٹیلرز ہیں، جیسے برانڈت روڈ ہے، جیسے لبرٹی مارکیٹ ہے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے آپ ایک فکس ٹیکس لے لیں۔ جھگڑا یہی تھا پچھلے 4.25 برس کا کہ حکومت یہ کہتی تھی کہ ایز پر دا بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز تمام لوگوں کو اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کاروبار کے حساب کتاب کو ڈاکومنٹ کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت چور ہے، ہم سے ویسے آپ لے لیں 3,000 روپے، 5,000 روپے، 10,000 روپے۔ تو اب مفتاح اسماعیل صاحب نے اور پی ایم ایل این کی حکومت نے یہ جو دکاندار اور بزنس مین ہیں ان کو واپس وہ فکس ٹیکس رجیم کے اندر لے گئے ہیں، جہاں ایک فکس ٹیکس جو ہے سال کا یا مہینے کا یہ لوگ دے دیں گے، اور ان سے کوئی سوال جو ہے یہ نہیں پوچھا جا سکے گا کہ تم نے کیا خریدا، تم نے کیا بیچا، تمہارے پاس کس قسم کے لوگ آئے۔ پہلے حکومت نے یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50,000 روپے سے زیادہ کا ایک آئٹم اگر بکتا ہے، ایک وقت میں شاپنگ ہوتی ہے، تو آپ کو بائر سے ایک شناختی کارڈ کی کاپی بھی رکھنی پڑے گی۔ اس وقت بھی سٹیپ بڑا غیر مقبول تھا، لیکن اب وہ سٹیپ ختم ہو گیا۔ اور ان ادر ورڈز جو ٹیکسیشن کی پاکستان کی ایولیوشن ہو رہی تھی انٹو دا ماڈرن ایرا، وہ وہاں سے واپس ریورسل ہو گیا، اور اس وقت حکومت صرف پیسے اکٹھے کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ چند دن پہلے، میرا خیال 4 یا 5 یا 6 دن پہلے میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، جو میرے پاس اطلاع ہے کہ نیتھن پورٹر جو آئی ایم ایف مشن کو واشنگٹن میں ہوتے ہیں، پاکستان میں تو ان کی ایک ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے، لیکن پاکستان مشن کو جو ہیڈ کرتے ہیں آئی ایم ایف میں، ان کا نام نیتھن پورٹر ہے۔ کچھ 6 دن پہلے جینٹ یلن جو ٹریجری سیکرٹری ہیں یا ان کے ساتھ کسی اور نے ٹریجری میں، یو ایس ٹریجری میں واشنگٹن میں نیتھن پورٹر کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت کے لیے کوئی حل نکالیں۔ دس از آفٹر دی ریکویسٹ، فارمل ریکویسٹ جو پاکستان کی طرف سے کی گئی یو ایس ایمبیسڈر کو۔ تو یو ایس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو کہا کہ پاکستان کے لیے کوئی حل نکالیں، کوئی راستہ نکالیں۔ اس میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ نیتھن پورٹر نے ایک پورا کیس رکھا امریکن ٹریجری سیکرٹری کے سامنے یا ان کی ٹیم کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شہباز شریف کی حکومت یا مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی، اس کا 2022-23 کا جو فسکل سرپلس ہے وہ 800 ارب روپے ہوگا، لیکن جو بجٹ بنائے ہیں خیبر پختونخوا نے، سندھ نے، پنجاب میں، اس میں صرف پنجاب نے 135 ارب روپے کا سرپلس رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ دونوں جو ہیں وہ ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں، اور سینٹر ہمیں کوئی فگر ہی نہیں دکھا پا رہا کہ یہ سرپلس جو ہے کیسے ہوگا۔ غالباً اس کے بعد پھر یہ جو برین ویو آئی ہے جس میں سپر ٹیکس بھی آ گیا ہے، جس میں یہ بھی کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ بجائے 30 روپے کی جو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی کچھ سال پہلے، وہ 50 روپے تک چلی جائے گی۔ سو بیسیکلی یہ مطلب چینجز جو ہیں آ رہی ہیں اس ساری صورتحال سے جو آج کی ہوئی ہیں۔ دوسری یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں آج صبح پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن کورٹ میں پیش ہوئے، بابر اعوان صاحب کے ساتھ، اور بھی تحریک انصاف کے لیڈر ان کے ساتھ تھے۔ بہت سیکیورٹی کا وہاں اہتمام کیا گیا، اور وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 10 کیسز جو ہیں جن کا تعلق 25 مئی سے ہے، ان 10 کیسز میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کو ضمانت ملی ہے۔ ابھی کیسز بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ کیسز تو سارے کے سارے یہ ہیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے وینڈیلزم کروائی اور توڑ پھوڑ کروائی آزادی مارچ کے درمیان یا لانگ مارچ کے درمیان۔ لیکن ان کیسز کی تفصیل آپ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ 11 پولیس اسٹیشن ہیں اسلام آباد کے اندر، یہ پورے اسلام آباد کے اندر 11 پولیس اسٹیشنز میں 15 FIR جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف درج ہیں، جن میں سے 10 میں ان کی
انہوں نے ضمانت کروائی ہے. ارلیئر انہوں نے جب وہ پشاور میں تھے، پشاور ہائی کورٹ سے وہ ضمانت لے کر آئے تھے، اور اس وقت انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ضمانت سے پہلے ختم ہو جائے گی 25 جون کو، تو اس سے پہلے ان کو اس ضمانت کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایڈیشنل سیشن کورٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے. تو وہ پریزنٹ ہو گئے اور وہ ضمانت جو ہے ان کی مزید ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. مچلکے وغیرہ جو بھی دینے تھے بانڈ شانڈ، وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ٹل 6 جولائی. اور اس میں جو 11 پولیس اسٹیشنز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. اس میں FIRs ان کے خلاف آپارا میں بھی درج ہیں، I-9 سیکٹر میں بھی درج ہیں، کوسار کے تھانے میں بھی درج ہیں، کراچی کمپنی کے تھانے میں بھی درج ہیں، گولڑا کے تھانے میں بھی درج ہیں، ترنول پھاٹک کے تھانے میں بھی درج ہیں، اور بھیرا خان سہالہ میں بھی ہیں، لوئی بھیر میں بھی ہیں، کورال میں بھی ہیں، اور ایک اور جگہ جس کا مجھے نام پڑھ نہیں جا رہا کیا ہے، وہاں پہ بھی یہ جو ہیں درج ہیں. عمران خان صاحب داخل ہوئے اسلام آباد میں موٹر وے کے ذریعے M2 سے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے آئے. ان میں سے کے راستے میں ٹھیک ہے پولیس اسٹیشنز کی ضرورت بنتی ہوگی، جورسڈکشن بنتی ہوگی، لیکن کتنی وینڈلزم وہاں پہ ہوئی ہے. ہم سب اسلام آباد میں رہتے ہیں اور یہ بیسکلی ایک پیسفل قسم کی پروٹیسٹ اور مارچ تھی. تو یہ بہرحال کیسز جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں. اب عمران خان نے 2 جولائی کو پنجاب میں 4 لاہور کے آگے پیچھے 4 کانسٹیچوئنسیز میں انہوں نے خطاب کرنا ہے، جہاں پر پنجاب میں ایک 20 کانسٹیچوئنسیز کا بائی الیکشن جو ہے اس کو ریگ کرنے کی میسو تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے، جس کی تفصیلات میں نے بھی شیئر کی ہیں اور بھی بہت سے لوگ میڈیا میں آپ سے شیئر کر چکے ہیں. خود عمران خان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. تھنکنگ کیا ہے اس وقت؟ تھنکنگ بیسکلی طور پر یہ ہے کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو مختلف قسم کے کیسز میں اتنا فساد ہو. ایک دن پہلے کا بھی جو میں نے آپ کے سامنے ویلاگ تھا جس میں کچھ تحریک انصاف کے 1 سے زیادہ جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف ویڈیو سکینڈلز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو گول یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان کو، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کیسز میں اور مختلف چیزوں کے اندر اتنا بری طرح سے پھنسا دیا جائے کہ وہ جو پالیٹکس آف پروٹیسٹ تھی اس پہ فوکس ہی نہ کر سکیں. اس میں ایک چیز اور بھی لوگوں کو بہت کھٹکا لگا ہوا ہے. وہ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سو کالڈ فورن فنڈنگ کیس ہے، جس کو ری ڈیفائن کر کے کہا گیا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس، اس کا فیصلہ سماعت کرنے کے بعد، سماعتیں تو اس میں پتہ نہیں 90 ہوئیں، لیکن اس کو چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر صاحب نے اس فیصلے کو محفوظ رکھا ہے. پاکستان میں جب کوئی فیصلہ محفوظ رکھا جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بہت اس پہ اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے، بہت بے چینی بھی ہوتی ہے کہ فیصلہ محفوظ کرنے کا کیا مقصد ہے. اب آن دا فیس آف اٹ تو چونکہ یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے ہی نہیں، یہ کوئی CIA کی، را کی، MI6 کی، موساد کی فنڈنگ نہیں ہے، کسی فورن گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہے، کسی فورن بینک اور اینٹی کی ایز سچ فنڈنگ نہیں ہے، اور یہ ایک خالصاً پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے. یعنی ایز پر دی ایکٹ جو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایسی فنڈنگ سورسز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے تو انہیں بحق سرکار پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے ان فنڈز کو کانفیسکیٹ کیا جا سکتا ہے. سمپل ریڈنگ، سمپل کامن سینس سے تو یہی پتہ چلتا ہے. لیکن دھڑکا جو لگا ہوا ہے، اسپیکولیشن جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پنجاب کے بائی الیکشن سے چند دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کو انویلڈ قرار دے سکتا ہے، کالعدم قرار دے سکتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں، جو افواہیں چل رہی ہیں، مقصد اس کا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف دھوڑے جائے، اپیلیں کرے سپریم کورٹ میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ پٹیشنز فائل کرے، لیکن وہ پنجاب کے بائی الیکشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ نہ کر سکے افیکٹولی طور پہ، یا اگر کرے بھی تو اس کا اتنا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے کہ وہ وہاں پہ جائے، اسٹے آرڈر لے، کوئی نیا نام انوینٹ کرے، کچھ اور کرے، تاکہ اتنی دیر میں پنجاب کے بائی الیکشن میں جو مینجمنٹ کرنی ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہاں پہ ہو سکے. جب میں ساری صورتحال دیکھتا ہوں، شروع میں بھی ذکر میں نے بزرگ کا بھی آپ سے کیا، سپر انٹیلیجنٹ آئیڈیاز کا بھی، اور والٹر لپمن کا بھی ذکر کیا. بس اتنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1971 کی جو پاکستان کی ہسٹری ہے، ٹریجک ہسٹری ہے فارمر ایسٹ پاکستان کی، جہاں بنگلہ دیش بنا، ہمیں شکست ہوئی، ہم نے سرنڈر کیا، ہم نے ملٹری ایکشن کیا، جس کے اوپر ہم پہ بہت الزامات ہیں کہ ہم نے بنگالیوں کو، لاتعداد بنگالیوں کو ہم نے قتل کیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی بات کی جاتی ہے، اور ہم نے بہت زیادتیاں کی، ظلم و ستم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اپنے ملک کے شہری تھے، باشندے تھے، ایکول سٹیزنز تھے. یعنی مسئلہ تو خالصاً سیاسی تھا، جھگڑا تو پولیٹیکل کانفلکٹ تھا، لیکن ہم نے اس کا حل ایڈمنسٹریٹو طریقے سے نکالنے کی کوشش کی، اور جتنے ٹولز ہو سکتے ہیں کوئرشن کے اور انتظامی قسم کے وہ ہم نے بنگالیوں کے خلاف استعمال کیے.
تو امید تو یہ تھی کہ اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد ہم نے کوئی سبق سیکھا ہوگا، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص کر کے مئی سے جس طرح سے ہو رہا ہے، اور یہ کیسز درمیان میں خبر یہ بھی دیکھی ہے کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عمران خان نے فضول باتیں کرنی بند نہ کیں تو ان کے خلاف سیڈیشن کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سیکھنے والے عمل سے کہتے ہیں نا کہ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ہمارا ایک سول ملٹری بیوروکریسی ہے اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے، اس نے پاکستان کی دردناک تاریخ سے کچھ بھی نہیں سیکھا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ۔ تو مجھے بڑا اس میں ڈر لگتا ہے، اللہ کرے کہ میرے جو خوف ہے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوں۔ تھینک یو۔